बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम तालीम स्पेशल के साथ हारून अब्बासी आपकी खिदमत में हाजिर है। ख़वातीन हज़रात, हमारा इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद तालीम की अहमियत और अफादियत को उजागर करना है और नौजवान नस्ल को ये पैगाम देना है कि मुल्क व मिल्लत की तामीर और तरक्की में तालीम जो है वो रीढ़ की हड्डी का काम देती है। आज जिस शख्सियत को हमने यहाँ मदऊ किया है, आप हैं इंजीनियर अखलाक अहमद साहब। बहुत शुक्रिया अखलाक साहब, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। अखलाक साहब, हमारे बच्चों को आप ये बताइए कि आपका जो तालीमी सफ़र था, जिन मराहिल से आप गुज़रे, उसके बारे में ज़रा बताइए। बहुत शुक्रिया हारून अब्बासी साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने आज मौका दिया और हमारी नई जनरेशन से बात करने का ये मौका यकीनन एक अहमियत रखता है, इस लिहाज से कि हमारी कौम उन्हीं नौजवानों पर मुश्तमिल है, उसका मुस्तकबिल उन्हीं नौजवानों के हाथ में है जो आज यूथ हैं और तालीमी सिलसिला उनका जारी है और ज़ाहिर है कि वही हमारे मुल्क का मुस्तकबिल बनेंगे इंशाअल्लाह। अब्बासी साहब, आगाज़ कहाँ से करें? प्राइमरी से कर लूँ? जी जी बिल्कुल, आप पुरानी बताइए और लंबी कहानी है। बिल्कुल बताइए। मैं जी लाहौर में ही मेरी बर्थ है और लाहौर से मेरा तल्लक है। मेरे पेरेंट्स जो हैं वो 47 में माइग्रेट हुए थे। अच्छा। और उसके बाद से हम फिर लाहौरी बन गए, तो लाहौर में ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सामने यहाँ गुजारा है। यूवीटी के इर्द गिर्द इनिशियल मेरी रहाइश रही है। अब मैं खैर DHA शिफ्ट हो गया। तो जो तालीमी सफ़र का आगाज़ है वो टाटों से मैंने किया। ठीक है। और बिल्कुल एक ऐसा प्राइमरी स्कूल जिसमें फर्नीचर भी नहीं था और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के स्कूल हुआ करते थे, वहाँ से मैंने अपनी प्राइमरी पास की। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह के शुरू से ही एक अच्छा प्रोफाइल अल्लाह ताला ने अता किया और पहली पोजीशन आया करती थी। कुछ घर वालों की भी ख्वाहिश थी, कुछ अपनी भी मेहनत थी और कुछ टीचरों की मोहब्बत थी। जी बिल्कुल, कि जो बहुत हाथ से पकड़ के बंदे को उठा लिया करते थे। तो ये प्राइमरी का सफ़र है जिसका मैंने आगाज़ आपको बताया। मेरे वालिद साहब मोहतरम पाकिस्तान रेलवेज़ में मैकेनिकल इंजीनियर थे। तो वो 88 के अंदर फिर रिटायर हुए। तो वो जो उन्होंने फिर मुझे कहा कि भी पाकिस्तान रेलवेज़ के स्कूल में फिर आगाज़ किया जाए। तो हाई जो मेरा स्कूल है और जो मेरी हायर सेकेंडरी एजुकेशन है वो फिर मेरी पाकिस्तान रेलवे के स्कूल से थी। अच्छा, ये भी उर्दू मीडियम का ही स्कूल था, हालांकि इंग्लिश मीडियम भी स्कूल उस ज़माने में हुआ करते थे। अच्छा, ये वो दौर है जब पाकिस्तान में लोग इंग्लिश मीडियम को नहीं बल्कि उर्दू मीडियम को प्रेफर करते थे। बिल्कुल बिल्कुल। और ये कहा करते थे कि इंग्लिश मीडियम में तो वो जाता है जिसको पढ़ना नहीं होता और जिसने पढ़ना है वो फिर इंग्लिश उर्दू मीडियम में आएगा। ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट के साथ हम फिर उर्दू मीडियम में स्कूलों में गए और अल्हम्दुलिल्लाह के वहाँ पे भी हायर सेकेंडरी का सारा जो ड्यूरेशन था वो मैंने पास ऑन किया। ये गड़ी शाहू के अंदर एक हमारे लाहौर में एक जगह है, वहाँ पे पाकिस्तान रेलवेज़ का स्कूल है, वहाँ से मैंने हाई स्कूल किया और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे भी मैं स्कूल की टॉपर्स में था। अच्छा अखलाक साहब, बड़ी बुनियादी बात होती है जो आपकी बेस बनती है वो प्राइमरी स्कूल या मिडिल या मैट्रिक तक जो होती है। जी। आपके असातिज़ा किराम जो थे वो उस दौर में किस नौइयत के थे? क्या उन्हें कोई अखलाकी तरबियत पे ज़्यादा ज़ोर देते थे, किरदार साजी पे, या और उस ज़माने में ट्यूशन का भी कोई कॉन्सेप्ट मेरा ख्याल नहीं था? ना बिल्कुल भी नहीं। ट्यूशन तो वो लोग पढ़ते थे जिनके बारे में कहते थे पढ़ने वाले नहीं हैं। जो पढ़ते नहीं थे वो ट्यूशन पढ़ते थे। तो बाकी जाहिर है कि असल में ना एक कॉन्सेप्ट सारा चेंज हुआ है और इस दौर में उस दौर की तालीम को और उसके कॉन्सेप्ट को समझना बड़ा मुश्किल सा लगता है बाज़ दफ़ा। हमारी नई जनरेशन जो है वो इसको शायद महसूस ही नहीं कर सकती कि एजुकेशन का पर्पज़ ही कुछ और था। टीचर मेहनत करता था और उस मेहनत के पीछे उसकी मोहब्बत होती थी तालीम के साथ और बच्चे के साथ। बिल्कुल, यानी एक बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट था। अब टीचर मेहनत करता है अपने पैसों की खातिर, अपने रुपए नज़र आ रहे होते हैं, एकेडमियों में पढ़ा रहे जी एकेडमियों में, फिर वो देख रहे होते हैं कौन सा बच्चा एजुकेशन के लिए अलग से मुझे हायर करेगा, किसके पेरेंट्स इस काबिल हैं कि वो मुझे ले लेंगे, और इसी किस्म की सारी एफर्ट हर तरफ जारी है। ये जो कमर्शियलिज्म है ना हारून अब्बासी साहब, ये इसने हमें तबाह बर्बाद किया है। बिल्कुल। और हकीकत ये है
کہ جو کمرشلزم آیا ہے تعلیم کے اندر، دیکھیں نا تعلیم تو تھی علم کے لیے، اب علم کو حاصل کرنے کے لیے آپ کمرشل ہو گئے، تو جب آپ نے علم حاصل ہی کمرشل کے لیے کیا ہے تو اب آپ کی پھر کہاں رہے گی اخلاقیات، کہاں رہیں گی مورل ویلیوز. اب مجھے یاد ہے میرے جو ٹیچر ہوا کرتے تھے، ایک فیاض خان صاحب تھے، مجھے یاد پرائمری اسکول کے ٹیچر تھے، بڑی محبت سے، یعنی وہ بعض دفعہ ہوتا تھا میں اسکول سے نکلا ہوں اور میں نے ہاتھ میں تختی پکڑی اور پیدل جا رہا ہوں، تو سائیکل پہ مجھے وہ خود بٹھا لیا کرتے تھے کہ بچے آؤ تمہیں میں گھر چھوڑ دوں. دیکھیے کتنی بڑی، یعنی اتنی محبت ہوتی تھی کہ راستے میں بھی وہ ایک محبت تھی، سادگی، جی بالکل انکساری، بالکل ایسا ہی تھا. اور ہمارے جو ہیڈ ماسٹر تھے وہ بھی ہمارے اسی علاقے میں رہنے والے تھے، تو وہ بھی ایک بڑی محبت کا اظہار ہمیشہ کیا کرتے تھے. اور وہاں پہ یعنی بچے کو اگر پریفرنس ملتی تھی نا اسکول میں تو وہ اس کے ایجوکیشن ریزلٹس پر ملا کرتی تھی، یعنی اور کوئی پریفرنس اس کا نہیں ہوتا تھا. اور ظاہر ہے کہ اس سے ایک بالکل ڈفرینٹ کانسیپٹ بلڈ ہوتا ہے، بچہ بھی ایک کسی اور ہی پروفائل کے اندر آگے کو چلتا ہے. جھوٹ اور سچ کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا تھا، بچوں کو تعلیم اس بات کی دی جاتی تھی کہ کون سی مورل ویلیوز ہیں جن کا خیال کرنا ہے. اچھا عباسی صاحب ایک اور بھی پہلو ہے، دیکھیں ایجوکیشن آپ جو کلاس میں لیتے ہیں نا اسکول کے اندر بیٹھ کے، ایک تو وہ ایجوکیشن ہے جو کتابوں کے اندر لکھی ہے، جو بلیک بورڈ پر آ رہی ہے، جو ٹیچر اور اسٹوڈنٹس کے درمیان چل رہی ہے. ایک وہ ایجوکیشن ہے جو ذرا باہر نکل کر کہیں، وہ ایک ہوتا تھا نا وہ تفریح کا گھنٹہ وہ کہلاتا تھا، تو یہ ایک پیریڈ جو ہے وہ تفریح کا پیریڈ ہے اور اس میں پوری کلاس باہر ہے. اچھا وہ کھیل رہی ہے اور وہ کھیل کے اندر بھی سیکھ رہی ہے، ڈسپلن بہت کھیل تو بڑا ٹیچر دیکھ رہے ہیں، سب کچھ دیکھ رہے ہیں، بچے کے اس کا اسٹائل دیکھا جا رہا ہے، اس کو ہر چیز پہ ایجوکیٹ کیا جا رہا ہے. اچھا ڈانٹ ڈپٹ کا بھی دور تھا، کچھ ڈانٹ ڈپٹ بھی ہوا کرتی تھی، مگر وہ شفقت سے بھری ہوئی ہوتی تھی، وہ ایسی نہیں تھی کوئی، جی نہیں اس میں نفرت تو ہوتی ہی نہیں تھی نا، وہ تو محبت کا رشتہ تھا، مطلب پیرنٹس کی طرح ہی ہوتے تھے. ایسا ہی تھا، بالکل ایسا ہی تھا. پھر جب ہائی اسکول میں آئے بہت سے ایسے ٹیچر، یعنی مجھے آج بھی یاد ہے کہ وہ چاک کا زمانہ تھا، بورڈ ہوا کرتے تھے ایگزیکٹلی، اور ہاتھ جو ہیں وہ سفید ہو گئے ہیں، پسینہ آیا ہے تو ایسے کر کے پھیرا ہے ہاتھ پہ تو سارا منہ جو ہے نا وہ چاک سے لگا گیا ہے. لیکن اس سارے کام کے اندر جو اصل کام ہے وہ پڑھائی ہے. بالکل. یعنی مجھے یاد ہے ہمارے ایک ٹیچر ہوتے تھے میاں سلیم صاحب، پھر ایک ٹیچر تھے مسعود صاحب، بڑی محبت سے انہوں نے پڑھایا. اردو انگلش پڑھانے والے ٹیچر تھے، زبیر صاحب ہوا کرتے تھے، ابھی حیات ہیں ماشاءاللہ. تو بڑی محبت یعنی ان کے اس میں لہجے میں. وہ ایک دفعہ مجھے یاد ہے میں پیپر تھا اردو کا اور میں نے اس میں لکھ دیا کہ چھت چونے لگی. اچھا اردو کا لفظ تو مجھے ٹیچر نے بلایا، انہوں نے میرے کان پکڑے مروڑے، انہوں نے کہا بیٹا یہ تم نے اردو میں پنجابی کہاں سے ڈال دیا اور پھر بڑی محبت سے مجھے بتایا کہ بیٹا یہ ٹپکنا ہوتا ہے، چھت ٹپکا کرتی ہے، چوتی نہیں ہے. اچھا یہ بتائیے ایک رشتہ جو ہے وہ کہ مذہب کا بڑا رول ہوتا ہے. جب مجھے یاد ہے میں جب اسکول میں پڑھتا تھا تو ہماری جب دوپہر کی یعنی کہ ظہر کی نماز ہوتی تھی تو اکثر ٹیچر جو تھے وہ، ہم چھوٹے چھوٹے بچے تھے، وہ کہتے تھے بھئی آج ہارون جو ہے نا وہ جماعت کرائے گا، اور پیچھے اساتذہ کھڑے ہوتے تھے اور ہماری ٹانگیں کانپ رہی ہوتی تھی. وہ بھی ایک ٹریننگ کا حصہ تھا اور مذہب سے وابستگی بہت سکھائی جاتی تھی اس زمانے میں. یہ بالکل آپ نے صحیح یہ آپ اس بارے میں جی بالکل آپ نے صحیح کہا. بلکہ دیکھیں ہماری جو صبح کی اسمبلی تھی اس میں باقاعدہ تلاوت، ہاں اچھا تلاوت کے بعد کوئی اقبال کا ترانہ، دیکھیں نا یہ ساری چیزیں یہ ایجوکیشن کی بیسس تھی ہماری. پاکستان کا قومی ترانہ، یہ سب چیزوں کے بعد جا کے آپ کلاس میں جاتے تھے، مطلب اللہ کے نام سے شروع، جی نام سے شروع کرتے. اچھا اور یہ تلاوت بھی ظاہر ہے کسی نہ کسی اسٹوڈنٹ نے کرنی، مجھے بھی کئی دفعہ موقع ملا اور وہیں سے ایک کانفیڈنس بلڈ ہوا کہ بھائی میں قرآن پڑھ سکتا ہوں، میں تلاوت کر سکتا ہوں، میں اس کا ترجمہ بھی بیان کر سکتا ہوں. تو یہ جو ایک کانفیڈنس تھا ڈیفینیٹلی اسکول اس کے اندر ایک رول پلے کرتا تھا. پھر جیسے آپ نے کہا کہ نماز کا ٹائم ہو تو پھر نماز کا اہتمام وہاں ہونا اور باقاعدہ اس کے لیے پورا ایجوکیٹ کیا جانا، تو یہ چیزیں بہرحال ڈیفینیٹلی اس کا بھی ایک رول تھا. اچھا پھر بہت سارے ٹیچرز اپنے پرسنل انٹرسٹ کے اوپر نا بہت ساری چیزیں کیا کرتے تھے. اب مجھے یاد ہے میری ایک لیڈی ٹیچر ہوتی تھیں پرائمری اسکول کے اندر، مس جمیلہ مجھے یاد آ رہا ہے ان کا نام. تو وہ ایک دن بورڈ پہ گئیں اور انہوں نے ڈیٹ لکھی، اب ایگزیکٹ تو مجھے یاد نہیں، غالباً کوئی 4/4/75. اچھا وہ پیچھے مڑیں اور انہوں نے کہا کہ بیٹا
ایک ٹائم آئے گا 4-4-4 لکھا جائے گا اور آپ سب وہاں پہ موجود ہوں گے, میں شاید نہ ہوں. اچھا یہ بات سمجھ نہیں آئی تھی, کتنی ڈیپ گفتگو انہوں نے کی. اچھا ہم سارے پریشان بھی ہوئے, ان کی آنکھوں میں سر آنسو سے آ گئے, اور ہمیں پہلی دفعہ انہوں نے یہ کانسیپٹ دیا کہ بیٹا آخرت بھی ہوگی, قیامت بھی ہوگی, یہ دنیا ختم بھی ہو جائے گی. اچھا وہ اتنی محبت سے بس 4-4-75 لکھتے لکھتے یہ پورا لیکچر جو ہمیں ملا نا, اس نے وہ ذہنوں کے اندر جو نقش و نگار بنائے ہوں گے, آپ تصور کر لیں اس کا کہ وہ کیا خوبصورت انداز کے اندر موت کا تصور, زندگی کا تصور, اور پورے تصورات. اخلاق صاحب ایک اور بات ہے, پچھلے دنوں سابق وزیر اعلیٰ تھے بلوچستان کے بارزئی صاحب, انہوں نے کہا میں نواب فیملی سے تعلق رکھتا ہوں, لیکن میرے والد نے کہا کہ میں تمہیں سرکاری اسکول میں داخل کراؤں گا. تو وہ بھی ٹاٹ کے اسکول سے پڑھے. انہوں نے کہا اس میں کانسیپٹ یہ ہے کہ جب آپ اپنے سے کم تر یعنی معاشی لحاظ سے یا سماجی لحاظ سے بچوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں تو آپ کو ریئل مسائل کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ایک عام آدمی کا مسئلہ کیا ہے. لیکن جب آپ بہت بڑے کسی انگلش اسکول میں چلے جاتے ہیں, چسن میں چلے جاتے ہیں, آپ کو ساری زندگی نہیں پتہ لگے گا کہ ایک عام آدمی کا اور پھر اس میں یہ ہے کہ باہمی جو محبت پیدا ہوتی ہے ہر سیگمنٹ آف سوسائٹی. آپ اس سلسلے میں کیا فرمائیں؟ میرے خیال یہ بہت ڈیپ بات ہے. دیکھیے ایک تو مسائل کا پتہ ہونا, ان اسکولوں میں جانا کہ جہاں پہ چھوٹا بڑا سب ایک ہی ڈریس کے اندر ہے, ایک ہی ہو. ہاں, اور جیسے ہمارے نماز کا کانسیپٹ ہے, اس میں غریب اور امیر کو کوئی فرق کوئی چکر نہیں. اچھا یہ بھی ڈریسنگ ہوتی ہے, ظاہر ہے وہ اپنا ایک رول پلے کرتی ہے, اور پھر ٹیچر اپنی کلاسوں میں بیٹھنا, اگر ٹاٹ ہے تو ٹاٹوں میں بیٹھنا, اور سب کا ایک ہی جگہ پر, یہ یقیناً اس کا ایک بڑا رول ہے. اچھا میں اس کو ایک اور ذرا نگاہ سے دیکھنا چاہتا ہوں. دیکھیے گورنمنٹ کے جو اسکول ہوا کرتے تھے اور وہ ایجوکیشن میں اپنا ایک رول پلے کرتے تھے. آپ کو اگر یاد ہو تو فیس کتنی ہوتی تھی؟ وہ 4 آنے 8 آنے 1 روپیہ, یہی تھی نا فیس. یہی تھی. ایون انجینئرنگ یونیورسٹی میں جس وقت میں نے, ابھی تو انجینئرنگ تک ہم پہنچا نہیں تھے, پیچھے سے بات شروع ہو گئی, تو انجینئرنگ یونیورسٹی میں جب میں نے ایجوکیشن اپنی مکمل کی ہے تو اب مجھے یاد تو نہیں ہے, شاید 1000 روپیہ لگا ہوگا فیس کا جو میں انجینئر بن گیا. اچھا اس سارے کانسیپٹ نے میرے اندر کیا چیز پیدا کی کہ پاکستان نے مجھ پر خرچ کیا ہے. واہ, اب مجھے پاکستان کے لیے کچھ کرنا ہے. بالکل صحیح. بہت اچھا آج کے دور میں کیا ہو رہا ہے, بچہ پیسے دے کے پڑھ رہا ہے, پاکستان کے لیے تو وہ پڑھ ہی نہیں رہا, بالکل نہیں, اور وہ کہتا میرے لیے پاکستان تو کچھ کر ہی نہیں رہا. بالکل, میں تو اپنے پیسوں سے جو کچھ کر رہا ہوں وہ کر رہا ہوں. بالکل. اور پیسوں سے لی ہوئی ایجوکیشن کے نتیجے میں پیسہ ہی کمایا جا سکتا ہے, ملک نہیں چل سکتا. بالکل صحیح ہے. اچھا اخلاق سے بھی ایک اور بات بتائیے, ہمارے یہاں جو کریکولم ہے یا جو ہمارے یہاں جو سلیبس ہے اس میں بڑا تفاوت پایا جاتا ہے کہ یعنی کلاس سسٹم اس میں طبقاتی جو ہے نا وہ فرق صاف نظر آتا ہے کہ ایک عمرہ کے بچے ہیں وہ ایچسن میں پڑھ رہے ہیں اور ایک ٹاٹ پہ بیٹھا ہوا اردو میڈیم بچہ ہے. تو اس میں جو صحیح جس کو کہتے ہیں نا مقابلے اور مسابقت کی بات پیدا نہیں ہو سکتی اگر سب ایک سبجیکٹ پڑھیں, ایک طریقے سے پڑھیں, پھر پتہ چلے گا کہ کون بچہ کتنا ٹیلنٹڈ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میرا خیال ہے ہارون بھائی صاحب نے بہت امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہے نا وہ ہائی لائٹ کیا ہے. دیکھیے ایجوکیشن میں یکسانیت, اب دیکھیں نا حیران کن بات یہ ہے کہ علم حاصل کرنا ہے, اب علم کے بھی درجے بن گئے کہ یہ علم جو ہے وہ 10 روپے والا ہے اور یہ علم اب 100 روپے والا ہے. تو بڑی مطلب افسوس ہوتا ہے اس پہ, دل بھی روتے ہیں کہ ہم کس ڈائریکشن پہ چل پڑے ہیں اور کمرشلزم نے ہمیں کہاں پہنچایا. یعنی یہاں تک کہ اب ایک مارکیٹ اسٹڈی ہے اور جو اسکول بنائے جاتے ہیں وہ مارکیٹ اسٹڈی کی بیس پہ بنتے ہیں کہ کس ایریے میں کون سی فیس والا اسکول چلے گا اور اس فیس والے اسکول میں پڑھایا جائے گا بچے کو. جی بالکل. اچھا جو بچہ آج کی ڈیٹ میں پرائمری اسکول میں جا کر 50,000 روپے فیس پے کر رہا ہے اور ایک بچہ جو بیچارہ ابھی بھی گورنمنٹ اسکول کے اندر 5 روپے 10 روپے 100 روپے پتہ نہیں مجھے معلوم نہیں صحیح, وہاں پہ جا کے وہ فیس پڑھ رہا ہے, ان دونوں کے ذہنی ارتقاء میں دیکھیں نا کتنا فرق پڑے گا. بہت فرق پڑے گا. اچھا اب یہ نظام کس نے خراب کیا ہے, اس کی ذمہ داری کس کے اوپر آتی ہے؟ یعنی آپ اگر اس کو پرائیویٹ اسکول آنرشپ کے اوپر ڈال دیں تو یہ گورنمنٹ اپنا مودہ ان پر ڈال کے اپنے آپ کو بری ذمہ تو کہہ سکتی ہے, لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ گورنمنٹ کا رول تھا نا, ایجوکیشن کا نظام بنانا یہ گورنمنٹ کا کام تھا. یہ گورنمنٹ کا کام تھا کہ وہ ایجوکیشن کے لیے ایک ایسا نظام بناتی جس میں تمام بچے ایک طرح سے پڑھ سکتے, جس میں غریب اور امیر کے اندر فرق نہ ہوتا. لیکن گورنمنٹ نے اپنی ذمہ داری بالکل ادا نہیں کی ہے اور اس کے نتیجے میں ہوا یہ ہے کہ غریب امیر کا تفاوت تو day 1 سے ہم نے پیدا کر دیا نا.
یہاں تک کہ اب مجھے بتائیں نا یہ جو انگلش میڈیم ہے، یہ اردو میڈیم، یہ کس چیز کی بلا کا نام ہے؟ میرے تو سمجھ میں آج بھی نہیں آتا. یعنی میں ان ٹاٹو کے اسکولوں میں پڑھا ہوں، آج میں امریکہ کے کانفرنس میں جا کر اگر اپنی پیپرز پریزنٹ کر سکتا ہوں، میں اگر آج اسپیچ کر سکتا ہوں، آج جا کے وہاں ٹیکنیکل اپنی پریزنٹیشنز دے سکتا ہوں، تو مطلب کون سی چیز مجھے رکاوٹ ہے جس کے پیچھے میں نے آج انگلش میڈیم میں اپنے بچے پڑھانے؟ بالکل. لیکن اسٹیٹس سمپل بن چکا ہے نا. اتنا بڑا پرابلم ہو گیا نا کہ میرے اگر بچے یہ کہیں گے کہ میں گورنمنٹ اسکول میں پڑھتا ہوں تو لوگ اس کو کس نگاہ سے دیکھیں گے؟ اور وہ مجھے پھر آ کے کہے گا کہ ابا جی میں تو یہاں نہیں پڑھوں گا، مجھے تو ابو کہیں آپ ایسے اسکول میں داخل کریں جہاں پہ انگلش میڈیم پڑھائی جاتی ہو. اور دوسری اخلاق صاحب دیکھیے، جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ پرائیویٹ اسکولوں کی فیسیں جو ہیں، ہم جب بورڈ لگے ہوئے دیکھتے ہیں کہ جی آپ یہ او لیولز، اے لیولز 8 لاکھ میں یہ ہوگا، 10 لاکھ میں یہ ہوگا، اور جو ایک مڈل کلاس کے لوگ ہیں جو اپنا گھر بمشکل چلاتے ہیں آج کے مہنگائی کے دور میں، وہ بچوں کو کیسے پڑھا سکتے ہیں؟ پھر وہ بیچارے بینکوں سے لون لیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، زیور بیچتے ہیں. اور اس پہ گورنمنٹ کا رول یہ ہونا چاہیے کہ اگر کمرشل بھی ہے تو وہ ایک کم از کم ایک معیار تو مقرر کریں کہ جی اس سے زیادہ فیس نہیں لی جا سکتی. وہ جو منہ پھاڑ کے جتنی چاہتے ہیں فیس لے لیتے ہیں، اس کے کوئی آڈٹ بھی نہیں ہے شاید. کہ دیکھیں نا، جو ایک پرائیویٹ اسکول بنا ہے، اب 70 وہی اسی نام سے اسکول بن جاتے ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں وہ لے لیتے ہیں. کیسے مطلب یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اصل میں نا ہارون عباسی صاحب دیکھیے، میرا خیال ہے گورنمنٹ کی ذمہ داری فیس اسٹرکچر کو ڈیفائن کرنے میں تو ایک بنتی ہے. جی بالکل. میں تو اس کے اگلے اسٹیپ پہ کھڑا ہوں، اور میں تو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک ایجوکیشن کے لیے یکساں مواقع سب کے لیے فراہم کرے. جی بالکل. بلکہ فری فراہم کرے. دیکھیں نا، آج یورپ، امریکہ، کینیڈا اپنے بچوں کو فری پڑھاتا ہے. اچھا، اس کی جو پیمنٹ ہے وہ ٹیکسیشن کی فارم میں ان کے پیرنٹس پے کر رہے ہوتے ہیں. وہ پیرنٹس جو افورڈ کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے وہ نہیں پے کر رہے نا. نہیں، کوئی بھی نہیں کر. اچھا، اس ایجوکیشن سسٹم میں جس میں ہم چلے گئے ہیں، یہ کس کا بنایا ہوا سسٹم ہے؟ نہ یورپ کا ہے، نہ امریکہ کا ہے، نہ اسلام کا ہے، نہ دین کا ہے. تو یہ کس نے بنایا آخر؟ یہ کن لوگوں کے خواہشات پر بنا ہے؟ تو دیکھیے نا، مطلب اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ حکومت نے بیسیکلی اپنے عللو تللوں کے لیے، اپنے نظام کو چلانے کے لیے، آج پریزیڈنٹ ہاؤس کیا بجٹ جو ہے وہ تو 2 ارب ہو سکتا ہے، اربوں میں 4 ارب ہو سکتا ہے. جی جی. لیکن جو دوسری طرف کا ایجوکیشن سسٹم ہے اس پہ آپ ارب کیا، آپ تو کروڑ بھی خرچنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اخلاق صاحب، میں کیونکہ خود نشریاتی ادارے میں رہا ہوں، بہت قریب سے دیکھا ہے میں نے. آپ یقین کیجئے، جیسے سیلاب آ جاتا ہے نا، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بجٹ ہے نا تعلیم کا، یہ ادھر ڈال دو. یعنی ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. ایک چھوٹے سا ہم وقفے کے بعد دوبارہ آتے ہیں، ان سے گفتگو شروع کریں گے. جی خواتین و حضرات، آپ انجینئر اخلاق احمد صاحب کی گفتگو سن رہی ہیں. آپ نے بہت ہی انفارمیٹیو باتیں کر رہے ہیں. اخلاق صاحب، ایک بات بتائیے کہ ہنر کی کیا اہمیت ہے؟ ہمارے ہاں خاص طور پہ ٹیکنیکل ایجوکیشن پہ زیادہ زور نہیں دیا جاتا، اور بچے روایتی جو ہمارے مضامین ہیں وہ پڑھ کے آ جاتے ہیں، اور پھر ان کی ملازمت کے یا ارننگ کے بڑے مسائل پیدا، ان پہ گھریلو ذمہ داریاں بھی تو بہرحال ہوتی ہیں نا. اصل میں نا ہارون عباسی صاحب، اگر ذرا اس کو میں دوسرے اینگل سے بھی تھوڑا سا، کیونکہ اب ایجوکیشن کے سفر کی ہم نے بات شروع کی تھی، ہائر سیکنڈری پہ ہم رک گئے تھے. میرا جو اگلا مرحلہ تھا کالج کا، وہ گورنمنٹ کالج لاہور تھا. تو میں راوین رہا وہاں 2 سال میں نے انٹرمیڈیٹ کیا. اس کے بعد یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور، جو یو جی لاہور کے نام سے عموماً جانی پہچانی جاتی ہے، اور ایشیا کی بڑی معروف یونیورسٹیوں کے اندر اس کا شمار ہوتا رہا ہے. اب تو لوگوں نے پلان کر کے لگتا ہے اس کے شمار کو ختم کر دیا ہے. اس ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کے اندر مجھے الحمدللہ مستفید ہونے کا موقع ملا. میری گریجویشن وہاں سے میں نے مکمل کی 90 میں، اور پھر 95 کے اندر میری ماسٹرز میں نے وہیں سے کی، اور پاور انجینئرنگ میرا سبجیکٹ تھا. الیکٹریکل پاور سسٹمز کی اسپیشلائزیشن پورا میرا پروسیس تھا اس کے اندر. پھر اس کے بعد میں نے MBA کیا پنجاب یونیورسٹی سے بزنس ایڈمنسٹریشن میں، اور وہ ڈبل ماسٹرز کے بعد پھر میں اپنی زندگی کا میں نے پریکٹیکل لائف کا اس میں آغاز کیا. حقیقت یہ ہے، اور میں عموماً ایک بات ہارون عباسی صاحب کہتا ہوں تو لوگوں کو، میں کہتا ہوں کہ میں میڈ ان پاکستان ہوں. یعنی ساری ایجوکیشن میری پاکستان کی ہے. ٹھیک ہے. اور میری میجورٹی جو کیریئر ہے وہ میرا فورن سروسز کے اندر رہا ہے. یعنی جہاں پر میں نے خود جا کے سرونگ کی KSA کے اندر سعودی عربیہ میں،
اور پھر انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر اپنی انجینئرنگ سروسز کو ہم سیل آؤٹ کرتے رہے. گڈ. اور میں نے ایکسپورٹ کیا اس کو. اچھا. اور پورا پلان کر کے کیا. اچھا میں نے اس میڈ ان پاکستان والے آپشن کو کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ کہیں مار پڑی ہو, کبھی کسی نے اس کو چیلنج کیا ہو. یعنی وہ ایجوکیشن جو میں نے پاکستان سے حاصل کی, ٹیکنیکل ایجوکیشن, وہ میرے لیے بہت کافی تھی کہ میں یو ایس اے, کینیڈا, یورپ اور پھر یو کے, ہر جگہ پہ جا کے میں نے پریزنٹیشن کی. اس ساری صورتحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کا پرسپیکٹو بہت برائٹ لوگوں کے لیے ہے. ٹھیک ہے. آلدو کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایجوکیشن کا جو ایک لیول ہے وہ ہماری رسپانسبلٹی ہے گورنمنٹ کی, اور اس لیے ہے کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے, علم دیا جائے. وہ علم خود ارننگ لے کر آئے گا. اس کی اپرچونیٹیز بھی پروڈیوس کرنا گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے. بندے کی اپنی ذمہ داری نہیں ہے. جی. اس کے ذمہ ایفرٹ ہے, وہ ایفرٹ کرے گا, ایجوکیشن میں بھی کرے گا, وہ ایفرٹ کرے گا, اپنے کیریئر کے اندر کرے گا, وہ محنت کرے گا. محنت کو کس ڈائریکشن پر لے کر جانا ہے, ملک کے لیے وہ کہاں کس جگہ پہ جا کے فائدہ مند ہوگی, یہ فیصلہ بندے نے کو نہیں کرنا ہے, یہ فیصلہ گورنمنٹ کو کرنا ہے. ٹھیک ہے. انفارچونیٹلی گورنمنٹ ایگزسٹ نہیں کرتی, توجہ ہی کوئی نہیں ہے, اس طرف موجود ہی نہیں ہے نا. بالکل نہیں ہے. تو اس کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے کہ لوگ خود سے پھر فیصلہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے اب کیا کرنا ہے, اور نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ ایک میس کریٹ ہو رہا ہے ملک کے اندر, ایک انتشار ہے, لوگ مایوسی ہے, ایک ساری صورتحال جو ہے نا وہ پیدا ہوئی ہے. بالکل. حقیقت یہ ہے ہارون عباسی صاحب کہ یہ ٹیکنیکل ایجوکیشن جو ہے یہ اس وقت بھی پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا ایکسپورٹ پلیٹ فارم پرووائڈ کرنے کی پوزیشن رکھتا ہے. صرف یہ نہیں کہ آئی ٹی کی ظاہر اس وقت بوم ہے, اور آئی ٹی کے اندر بہت زیادہ ریکوائرمنٹس ہیں, الیکٹریکل انجینئرنگ میں, سول انجینئرنگ میں, میکینیکل انجینئرنگ میں, آرکیٹیکچرل انجینئرنگ میں, ہر جگہ پہ پاکستان کے پاس ایکسپورٹ کی فیسلٹی اویلیبل ہے, اگر وہ اپرچونیٹیز کو گراسپ کر سکے, اگر گورنمنٹ اس پہ فیسیلیٹیٹ کر سکے. اور میرا خیال ہے کہ پاکستان ایک بہت شاندار ملک بن سکتا ہے, اور ابھی بھی بننے کے اس پہ پوٹینشیل موجود ہے. لیکن اگر یہ والی ڈائریکشن جو ہم نے چھوڑ دی ہے, جو گورنمنٹ نے خاص طور پہ چھوڑ دی ہے, اگر اس طرف وہ توجہ کر لے تو بہت سی اچھی چیزیں جو ہے وہ ملک کے اندر ہو سکتی ہیں. اچھا اخلاق صاحب, آپ کیونکہ انجینئرنگ سے ریلیٹڈ ہیں اور آپ زیادہ تجربہ کار انسان ہیں, ایک بچوں کے لیے بہت بڑا المیہ ہے, وہ یہ ہے کہ جیسے بچے اے لیولز کر کے آتے ہیں اور ایف ایس سی کر کے آتے ہیں, انٹری ٹیسٹ جو ہے وہ ایف ایس سی کے مطابق ہوتا ہے, بچے نے اے لیولز کیا ہوتا ہے, اس کے نمبر 6 بہت اچھے نمبر ہوتے ہیں, لیکن وہ انٹری ٹیسٹ میں فیل ہو جاتا ہے. یعنی چاہے وہ انجینئرنگ میں جائے یا میڈیکل میں جائے, جہاں بھی جائے, اس سے بھی ایک بڑا عجیب و غریب, یعنی یہ وہی سلیبس کی بات پھر آ جاتی ہے کہ کیسے ہوگا یہ, ٹھیک کیسے ہوگا. اصل میں ہارون عباسی صاحب دیکھیں, کمپلیکیشنز جیسے جیسے وہ کہتے ہیں نا دوا کی ہے تو وہ مرض بڑھتا ہی جا رہا ہے, وہ یعنی وہ والی کنڈیشن میں ہم چلے گئے. پہلے ہمارے یونیورسٹیز جو تھیں گورنمنٹ کی, وہ ڈائریکٹ انٹرمیڈیٹ کے اوپر میرٹ بناتی تھی, بالکل ڈائریکٹ ایڈمیشن لیتی تھی. بالکل. یہ فرسٹریشن نہیں تھی کہ اب ایک اور ٹیسٹ دینا ہے, بالکل, یہ بالکل کوئی اس طرح کی صورتحال نہیں تھی. کیا اس وقت کے جو انجینئر تھے وہ اچھے نہیں تھے؟ بڑے کمال کی. کیا انہوں نے پاکستان کے اندر گروتھ میں اپنا رول پلے نہیں کیا؟ کیا انہوں نے پاکستان کی ایکسپورٹس کے اندر اپنا کردار ادا نہیں کیا؟ پاکستانی ادارے جو بنے ہیں اس وقت وہ انہی لوگوں نے بنائے ہیں, انہی نے بنائے ہیں. یہ وابڈا کھڑا ہوا, آپ تو وابڈا تباہ کر دیا. بالکل. یہ جو وابڈا کھڑا ہوا, یہ ٹیلی کام کے سیکٹر پورا کا پورا, پی ٹی سی ایل جسے کہتے ہیں آج, وہ پورا ٹیلی کام ڈپارٹمنٹ کہلاتا تھا, وہ پورا کھڑا ہوا. ملک کی انڈسٹری لگی, ٹیکسٹائل بنا, یہ سارا کچھ ہوا, یہ سارے انہی لوگوں نے کیا. جیسے پی آئی اے تباہ کر دی انہوں نے, جی ایک ایک کر کے ادارے تباہ. یہ بنائے کس سے تھے؟ یہ انہی لوگوں نے بنائے تھے نا, جو گورنمنٹ اسکولوں سے پڑھ کے اور گورنمنٹ کالجوں اور یونیورسٹی سے پڑھ کے. بالکل. اچھا جب یہ اس طرف گئے ہیں اور انہوں نے پرائیویٹ کرنا شروع کیا, تو پھر سمجھ آئی کہ یہ تو مسئلہ خراب ہو گیا, اب میرٹ پہ تو کام نہیں ہو سکتا. اب ایک اور چیز آ گئی اور وہ اینٹی ٹیسٹ ڈیولپ ہو گیا. اب اینٹی ٹیسٹ کے اندر پھر ایک نئی فرسٹریشن کریٹ ہو گئی. تو یہ تو ایک کمپلیکیشن ہے جو خود گورنمنٹ پالیسیز کی وجہ سے ہوئی ہے. آپ نے بالکل صحیح انڈیکیٹ کیا کہ دیکھیں, ایک انٹرمیڈیٹ کر کے آ رہا ہے, ایک او اے لیول کر کے آ رہا ہے, دونوں کے ایجوکیشن کا آپس میں میچ نہیں ہو رہا, کوئی میچ نہیں ہے. اچھا نتیجے میں کیا ہو رہا ہے کہ اب آپ نے جو انٹری ٹیسٹ رکھا ہوا ہے وہ ظاہر ہے دونوں کے اندر ایک چیلنج پڑے گا, ادھر بھی پڑھ رہا ہے ادھر بھی پڑھ رہا ہے, دونوں سائڈ پہ پڑھ رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ انٹری ٹیسٹ میں جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں بچے سے, جو کوسچن آنسر, جو لیول آف دا کوسچنز اور جو اسٹائل آف دا پیپر آپ لے رہے ہیں, وہ انٹر میں تو آپ لے ہی نہیں رہے, وہ میٹرک میں اس سے لے نہیں رہے, وہ او اے لیول میں بھی نہیں لے رہے. اب یہاں آتا ہی آپ اچانک سے اسے کہتے ہیں کہ اس طرح کا ایک ٹیسٹ, تو آپ نے اس کا مطلب ہے کنفیوز کیا ہوا ہے. اچھا اب اس سے کیا ہوا, ایک اور اکیڈیمیا ڈیولپ ہوئی, اکیڈمیز کھڑی ہو گئیں جو کہ ٹیسٹ کی تیاری کراتی ہیں, وہ ایک اور ایجوکیشن کے
اندر ایک اور بزنس ایکٹیویٹی اور اپرچونٹی ڈیولپ ہو گئی. یہ سارا کا سارا مافیا جنہوں نے یہ سارا کچھ کیا ہے یہ کون لوگ ہیں؟ یہی حکومت میں ہیں. انہوں نے ہی وہ ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز بنائے ہیں, وہاں پہ ان کے اسٹیک لگے ہوئے ہیں, وہاں سے پیسے کماتے ہیں, پولیٹکس میں اس کو انویسٹ کرتے ہیں, گورنمنٹ کے اندر آتے ہیں, کمانے کے نئے ذرائع کھولتے ہیں. یہ زمانہ یہ ختم نہیں نہ ہوگا نا جی ہارون بڑی عباسی صاحب. اچھی بات کی اخلاق صاحب. ایک اور بھی المیہ ہے ہمارے ملک کا کہ جو بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ بڑے بڑے میگا پروجیکٹ شروع کرتی ہے اور بڑا اس کی ایڈورٹیزمنٹ پہ لاکھوں اربوں روپے کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں, اور جب وہ میگا پروجیکٹ بنتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ اس میں اربوں روپے کی جو ہے نا کرپشن ہوئی ہے اور لوٹ مار مچ گئی اور کک بیکس اور کمیشن اور فلانا اور ڈمکانا. کوئی آڈٹ اس کا نہیں ہوتا اور وہ لے کے پیسے لے کے بھاگ جاتے ہیں سارا کچھ. اور پتہ لگتا ہے, ہم نے بہت سے پروجیکٹ دیکھیں, ایک سڑک بنی ہے فرض کیجئے, اگلی برسات میں وہ بہہ جاتی ہے, کبھی کسی نے جا کے اس ٹھیکیدار کو نہیں پکڑا کہ بھائی یہ تو نے کیا بنایا, کوئی گارنٹی وارنٹی کوئی چیز نہیں. یہ کیسے ہوگا, یہ کرپشن کیسے رکے گی سر؟ اصل میں ہارون عباسی صاحب دیکھیے, آپ نے جو بالکل شروع میں بات کی تھی نا کہ اخلاقیات وہ پڑھائی جاتی تھی, اور اخلاقیات کے سر پہ ہی سارا نظام چلتا ہے. بالکل. دیکھیں نا قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے جو انسانوں کو راستہ دکھایا ہے وہ یہ بتایا ہے کہ ہر چیز کا جو حل ہے وہ تقویٰ میں ہے. تقویٰ, اچھا لفظ تو چھوٹا سا ہے لیکن اصل کہانی وہیں سے بہت گہرائی ہے اس لفظ. یعنی اگر بزنس میں تقویٰ ہوگا, زندگی کا یہ تو بالکل, لیکن اگر بزنس میں تقویٰ ہوگا تو روڈز خراب نہیں بن سکیں گے, پل گرنے والے نہیں بنیں گے, پھر آئی پی پیز کے آئی پی پیز بھی نہیں بغیر استعمال بنیں گے نہیں نا, وہ بنیں گے نہیں, اس کا سوال کہاں سے پیدا ہوگا. ایجوکیشن کے اندر تقویٰ ہوگا تو پھر ایجوکیشن جو ہے وہ لوٹ مار کا نام نہیں ہوگا. یعنی ہر طرف سے ایک ہی حل ہے اور وہ ظاہر ہے قرآن کی طرف ہے اور وہی ہمیں راستہ دکھاتا ہے. انفارچونیٹلی میں پچھلے دنوں ایک دوستوں کی محفل میں بیٹھا ہوا تھا تو وہ لوگ کہنے لگے کہ ایک زمانہ تھا کہ رشوت جو لیتا تھا لوگ اس کو کہتے تھے کہ یار کہو جا بندہ ہے نا, پنجابی میں کہو جا بندہ ہے, یعنی اس کو ذرا خراب کہتے تھے. اب جو رشوت نہیں لیتا اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ کہو جا بندہ ہے. اب دیکھنا یہ کرائٹیریا بدلا ہے, سوسائٹی کے اندر پورے نارمز چینج ہو گئے ہیں. گورنمنٹ آفیسرز کے ٹیبل کے اوپر ٹیبل کے نیچے والا اگر راستہ نہیں کھلا تو لگتا ہے کہ وہ ٹیبل کام ہی نہیں کر رہا. بالکل. یعنی ایک جو نارمز بدلے ہیں نا, انہوں نے سارے نظام کو بگاڑا ہے. اور ظاہر ہے جب نارم جب خراب ہوتا ہے. ایک بات بتائیے, اکثر لوگ مجھ سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے تبلیغی اجتماعات ہوتے ہیں, اتنی بڑی بڑی جماعتیں جو اسلام کے نام پہ بہت 75 سال سے کام کر رہی ہیں, اور تمام فرقوں کے لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے بڑے بڑے اجتماعات کرتے ہیں, بڑی تبلیغ کرتے ہیں, لاکھوں لوگ حج پہ جاتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, لیکن معاشرے کا انحطاط اور زوال جو ہے وہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. ان کی کوئی سنوائی نہیں ہے بات کی, کوئی ان کی اس پہ عمل کرنے کو تیار نہیں ہے. 24 کروڑ عوام میں کتنے لوگ ہیں جو جن کا اخلاقیات بالکل درست ہو چکی ہیں. اصل میں ہارون عباسی صاحب دیکھیں دو پہلو ہیں اس کے. ایک پہلو تو وہ ہے جس کو آپ نے انڈیکیٹ کیا, کبھی تبلیغی اجتماع بھی ہیں, جماعت اسلامی بھی ہے, اور بھی بہت سے آرگنائزیشنز ہیں وہ اپنا رول پلے کر رہی ہیں. میرا خیال ہے جو رول پلے کر رہی ہیں ہمیں اس کو پہلے تو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ چلیں کوئی تو ہے نا چراغ جلانے والا, کوئی چراغ جل رہے ہیں لیکن وہ ٹمٹما رہے ہیں, اور ان کی تبلیغ میں اگر عملی زندگی نہیں شامل تو ظاہر ہے کہ کہیں نہ کہیں گیپ ہے. یعنی وہ تبلیغ کا پہلو بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ بندے کو یہ تو کہہ رہے ہیں کہ تم اپنی آخرت بناؤ گے, اور بناؤ گے ایسے کہ نوافل 4 صبح 4 دوپہر شام اور یہ سارا کچھ کر لو گے, لیکن وہ سارا کا سارا دین وہ اس گلے سے نیچے اترتا ہی نہیں ہے, وہ اوپر ہی اوپر رہتا ہے. یہ ماتھا نیچے زمین پہ جاتا ہے, اندر جانے پر تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اصل پہلو یہ. اچھا اس کے مقابلے پہ وہ تبلیغ, وہ دائرہ جو دلوں کا تبدیل کرنے والا ہو, وہ اپنا رول پلے کرتا ہے. وہاں پہ لوگ بدلتے ہیں, لوگوں کے اندر انقلاب آتے ہیں, اور وہ انقلاب بھی اسی دنیا میں ہم نے دیکھے ہیں, اور بہت سے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں کہ جنہوں نے یہ انقلاب برپا کیے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ ان دونوں چیزوں کے درمیان ایک اور پہلو ہے جس کا بیلنس ضروری ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنی تبلیغ کو عملی زندگی کے ساتھ کنیکٹ کریں. اور وہ ساری جماعتیں جو یہ کام کر رہی ہیں وہ لوگوں کی عملی زندگی کو پہلے ٹارگٹ کریں, ان کی اخلاقیات کو پہلے بلڈ کریں, ان کے تقویٰ کو پہلے بلڈ کریں. اور وہ تقویٰ عملی زندگی میں رہنے کا نام ہے تقویٰ. تقویٰ عملی زندگی سے باہر نکلنے کا نام نہیں ہے. میں عموماً یہ کہا کرتا ہوں کہ
وہ ایک تصویر سی بنتی ہے نا کہ وہ متقی وہ ہوگا جس نے جبہ سا پہنا ہوگا اور کوئی مسجد کے نکر پہ بیٹھ کے ہاتھ میں تسبیح ہوگی. تو یہ تقویٰ نہیں ہوگا. تقویٰ تو وہ ہوگا جو داڑھی کے بغیر بھی کسی کرسی پر بیٹھ کر حق کی بات کر رہا ہوگا اور درست بات کہہ رہا ہوگا اور سچ کہہ رہا ہوگا اور جھوٹ سے اوائڈ کر رہا ہوگا. وہ تقویٰ بنے گا, وہ متقی بنے گا جو کہ عملی زندگی کے اندر اس کو اپلائی کر لے گا. یعنی جس کو انڈر ہینڈ چیزیں مل رہی ہوں اور وہ انکار کر دے کہ میں نے نہیں لینا, وہ میرٹ پر فیصلہ کرنے کا فیصلہ کر لے. میرا خیال ہے کہ وہاں سے بات شروع ہوگی جب ہم میرٹ کی طرف جائیں گے, جب ہم تقویٰ کی طرف جائیں گے. ظاہر ہے کہ تبلیغ کے دائرے میں اور جو کچھ بھی تبدیلیاں آئی ہیں, آج مسجدیں آباد ہیں, اللہ کا شکر ہمیں ادا کرنا چاہیے. میرا خیال ہے یہ دوسرا ایک پرسپیکٹیو ہے جس کو میں چاہوں گا کہ یہاں پہ اس کو جو ہے نا وہ ان اٹینڈڈ نہ چھوڑا جائے. خوشی ہوتی ہے مجھے جب میں ایون ڈی ایچ اے کی مساجد کے اندر نوجوان بچوں کو مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا ہوں. تو یہ ایک پازیٹیوٹی ہے. میرا خیال ہے آج سے اگر 40 سال پہلے ہم دیکھیں تو بہت بزرگ ریٹائرمنٹ کے بعد مسجد میں آیا کرتے تھے. اب نوجوان بھی مسجد میں آتا ہے اور بڑے پڑھے لکھے علاقوں میں بھی آتا ہے. تو یہ ایک اپریشیبل بات ہے اور ظاہر ہے کہ اس کا رول جو ہے وہ انہی جماعتوں میں, انہی لوگوں میں جنہوں نے یہ کام سارا سر انجام دیا ہے, یہ ان کو اپریسیشن جاتی ہے. لیکن ظاہر ہے کہ اس کا عملی زندگی سے جو ڈسکنیکشن ہے اس نے ہمارے حالات کے اندر تبدیلی نہیں کی ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ ان دونوں چیزوں میں ایک بیلنس آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے نتیجے میں پھر یہ تعلیمی نظام بھی سارا کا سارا درست ہوگا. میں اگر یہ کہوں ہارون عباسی صاحب کہ یہ جو تعلیمی نظام پورا کا پورا بنا ہے یہ الگ کیوں ہے اور قرآن اور حدیث الگ کیوں ہے, یہ دونوں تو کنیکٹ ہونی چاہیے نا. اچھی بات ہے. یعنی اگر ہمیں انجینئرنگ اور میڈیکل کے اندر سنکرونائز ہونا چاہیے, یعنی اگر ہم انجینئرنگ اور میڈیکل کے اندر ہی قرآن پڑھ رہے ہوتے اور قرآن کی انجینئرنگ اور قرآن میں میڈیکل کی سائنسز کو دیکھ رہے ہوتے تو ہمارا یقین اللہ پر, ہمارا یقین نظام پر, ہمارا یقین دنیا کے اس پورے نظام کے اندر جو بہتری کے آثار ہیں ان کے طرف ہم چلے جاتے. دیکھیے نا قرآن مجید نے تو ریسرچ ورک کا حکم دیا بڑا, بالکل ریسرچ کی طرف بات, بہت وہ ریسرچ تدبر اور غور اور فکر پہ تو قرآن نے بہت تدبر پر غور کیا, تدبر کی بات کی ہے. اچھا یہ تدبر صرف قرآن مجید کی آیات پر ہی نہیں ہے, اس پر بھی ہے, لیکن دنیا پر ہے, دنیا کے معاملات پر ہے, حالات پر ہے, سارے پہ ہے, دنیا کے ہر پہلو کے اوپر. اچھا اگر وہ تدبر کا سلسلہ, وہ ریسرچ ورک وہ قرآن مجید کے حکم کے تحت اگر ہم کر لیتے تو شاید ہم آج اس بری حالت میں نہ ہوتے. اچھا آپ یہ بتائیے, آج کل ہمارے بچے بہت فرسٹریٹڈ ہیں, بہت پریشانی ہے, اور میں نام تو نہیں لوں گا, بڑے بڑے یہاں پہ ادارے, تعلیمی ادارے ہیں جہاں میں نے خود دیکھا جا کے کہ لڑکے اور لڑکیاں نشے کر رہے ہیں, آئس کا نشہ کر رہے ہیں. یہ کیا اسکول اور کالج انتظامیہ پہ ذمہ داری ہے, گورنمنٹ پہ ہے؟ کون سا وہ مافیا ہے جو اتنی آسانی سے بچوں کو اس کام پہ لگا دیتا ہے اور اس کا کوئی پکڑ نہیں ہے, بڑھتا جا رہا ہے یہ کام؟ ہارون عباسی صاحب بہت شکریہ, آپ نے بہت امپورٹنٹ میٹر جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا ہے اور اتنا افسوسناک یہ پہلو ہے کہ یقین مانے رونے کا دل بعض دفعہ کرتا ہے کہ ہماری جو یوتھ ہے اس کے اندر جو فرسٹریشن کریٹ ہوئی ہے اور اس نظام سے بغاوت کا جو ایک جذبہ بنا ہے اس میں ظاہر ہے کہ یہ سارے پہلو جو آپ نے انڈیکیٹ کیے ہیں وہ بھی امپورٹنٹ ہیں اور اس پورے نظام کا اسٹرکچر بذات خود ایک چیلنج بنا ہے. جی بالکل. یعنی حقیقت یہ ہے کہ جو بات ہم پہلے کر رہے تھے کہ کمرشلائزیشن جب ہوئی ہے ایجوکیشن کے اندر تو اس نے فرسٹریشن ہی پروڈیوس کرنی تھی, کوئی اور چیز پروڈیوس کرنی نہیں تھی. دیکھیں نا تولیے کی فیکٹری میں تولیے ہی بنے گا نا, صابن تو بننے سے رہے, تو آپ نے بنائی ایسی فیکٹری ہے جس میں فرسٹریشن ڈیولپ ہوگی. تو جب آپ فرسٹریشن بنانے والے انسٹیٹیوشنز بنائیں گے جو پیسہ کمانے کے لیے انسٹیٹیوشنز بنے ہیں تو وہ فرسٹریشن بلڈ کر رہے ہیں اور وہ نیچرل ایک ٹینڈنسی پروڈیوس کرتے ہیں کہ بچہ جس وقت باہر نکلتا ہے. اب آپ دیکھیں نا, میں اگر آپ کو کیلکولیشن سمپل سی کروں, آپ 50,000 روپے بھی ایک بچے کی فیس دیتے ہوں, 6 لاکھ روپیہ سال کا, اس کا مطلب ہے کہ 15 سال بھی اس نے پڑھنا ہے تو آپ نے 1 کروڑ روپیہ تو اس کی فیسوں پہ ادا کر دیا بڑی آسانی سے. اور کمرشل جب وہ جائے گا اسکولوں کے اندر, یونیورسٹیوں کے اندر, تو کروڑ اور لگائے گا. 2 کروڑ لگا کے جب بچہ باہر نکلے گا تو اب وہ 4 کروڑ کی فکر میں تو پڑے گا نا. وہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ ملک کی خدمت کا جذبہ اپنے اندر پیدا کر لے, وہ 4 کروڑ کا جذبہ ہی لے کر آئے گا. جب وہ 4 کروڑ نہیں ملیں گے تو کیا کرے گا؟ فرسٹریشن کا شکار ہو جائے گا. تو یہ فرسٹریشن بیسیکلی اس سسٹم کی ہے جو گورنمنٹ کی وجہ سے بنا ہے. اچھا ایک اور بات بتائیے اخلاق صاحب کی, اخلاقیات کی تباہی میں اور بربادی میں ہمارے سوشل میڈیا کا بھی بڑا رول ہے. آپ دیکھیے کہ
فیک نیوز بہت چلتی ہیں، پورنو قسم کی الٹی سیدھی تصویریں چیزیں، اس سے بہت کم عمر کے بچے بھی جو ہیں وہ بھی ان چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں جو شاید بڑے ہو کے بھی لوگ شرماتے ہوں. اس سے کس کا کیا حال ہے؟ میں گزشتہ دنوں چائنا گیا ہوا تھا، چائنیز لوگوں سے ملنے کا، وہاں کی یوتھ سے بھی بات چیت کرنے کا اتفاق ہوا. میں نے اندازہ یہ لگایا کہ وہ سوشل میڈیا جو اس وقت پاکستان میں اویلیبل ہے وہ سوشل میڈیا اس وقت چائنا میں نہیں ہے. وہ کنٹرولڈ سوشل میڈیا چائنا کی حکومت اپنی مرضی کی بنیاد کے اوپر وہ چلا رہی ہے. ٹھیک بات ہے. ان کا کوئی نظریہ نہیں ہے، ان کا کوئی لائف کے بارے میں کوئی نظریہ نہیں ہے. ہمارا زندگی کے بارے میں بھی نظریہ ہے، موت کا بھی ایک نظریہ ہے، قیامت کا بھی ایک نظریہ ہے، ہماری رسالت کا بھی ایک نظریہ ہے، بالکل ہمارے ہاں توحید کا بھی ایک نظریہ ہے. بالکل. ان نظریوں کی بنیاد پر بننے والی ریاستوں میں اگر سوشل میڈیا اتنا بے لگام ہو تو ذمہ داری کس کی ہے؟ دیکھیں نا، میں اس پہ یوتھ کی ذمہ داری نہیں ڈالتا، میں ان کے کندھوں پر ڈالنا نہیں چاہتا یہ ذمہ داری. یہ ذمہ داری حکومت کی ذمہ داری، جو ہم اس کو دے رہے ہیں، بالکل وہ جو کانٹینٹ ہم دے رہے ہیں، حکومت اور ہمارے بڑے بے لگام کانٹینٹ. لیکن اس میں کچھ پیرنٹس کا اور اساتذہ کا بھی تو رول ہونا چاہیے نا، کہ گھر کی تربیت بھی کوئی، مطلب ماں باپ جو ہیں وہ یہ کیوں نہیں نوٹ کرتے کہ بچہ یا بچی رات کے 3 بجے تک چیٹنگ کر رہے ہیں اور وہ الٹی سیدھی چیزیں دیکھ رہے ہیں، وہ اپنے ٹائم پہ نہیں سو رہے. وہ گھر سے بھی تو کچھ ان کی بھی ذمہ داری ہے. میرا خیال ہے یہ بات آپ کی ایک اسپیکٹ تک ٹھیک ہے، لیکن میرا خیال ہے اس کا دوسرا اسپیکٹ زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم نے اپنے پورے کلچر میں اس چیز کو امبیڈ ہونے کیسے دیا، اور گورنمنٹ نے اس کو الاؤ کیسے کیا کہ وہ ہمارے کلچر کے اوپر ڈومیننٹ ہو جائے. میرا خیال ہے کہ اگر آپ ایک ننگے حمام میں کسی کو آنکھیں بند کرنے کا کہیں تو ذرا مشکل کام ہے، اس لیے کہ ظاہر ہے جس طرح کے انوائرمنٹ میں آپ اس کو رکھنا چاہتے ہیں اسی طرح کی انوائرمنٹ میں وہ رہے گا نا. تو آپ کو انوائرمنٹ بدلنا پڑے گا، گورنمنٹ کا جو رول ہے وہ ادا کرنا پڑے گا، اور اس کے نتیجے میں اگر آپ ایک اچھی انوائرمنٹ اس کو دیں گے تو سوشل میڈیا اس کے لیے بگاڑ نہیں پیدا کر سکے گا، اس کے لیے اچھائیوں کے راستے جو پیدا کرے گا. جی خواتین و حضرات، آپ اخلاق احمد صاحب الیکٹریکل انجینئر ہیں، بہت تجربہ کار انسان ہیں، بڑی دنیا دیکھی ہوئی ہے انہوں نے، ان کی گفتگو سن رہے تھے. ہم چاہیں گے اخلاق صاحب کے اینڈ پہ آپ ہمارے طلباء و طالبات کو کوئی پیغام دینا چاہیں. میں یہ چاہوں گا کہ دیکھیے، پاکستان ہمارے سب کے لیے بڑا اہم ہے، اور ہماری یوتھ کو پاکستان کو پرائرٹی دینی چاہیے. اپنے لیے جو مرضی کریں، اپنی ایجوکیشن حاصل کریں، آپ کا حق ہے. آپ کو بہترین ایجوکیشن ملنی چاہیے، یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. آپ کو جو ایجوکیشن مل رہی ہے آپ اس کو محنت سے لے لیجئے، آپ اس کو اپنے اندر انڈیل لیجئے، اور اس کے بعد اس ملک کی خاطر کچھ نہ کچھ کرنے کا جذبہ اپنے اندر رکھیے. اللہ تعالیٰ نے جو رزق آپ کے لیے لکھا ہے وہ آپ کو ملے گا، لیکن اگر ملک کے لیے آپ نے کچھ کر دیا تو پورا ملک کھڑا ہو جائے گا، پوری قوم کھڑی ہو جائے گی، وہ آگے بڑھے گی، وہ آگے چلے گی. لیکن اگر اس ملک کو آپ نے اگنور کیا تو ملک پیچھے رہ جائے گا، ہم سب آگے چلے جائیں گے. جی بہت شکریہ. خواتین و حضرات، آپ اخلاق احمد صاحب کی گفتگو سن رہے تھے، بہت انفارمیٹیو باتیں کی، اور بڑا ان کا تجربہ ہے اور مشاہدہ ہے، اور بڑا درد رکھتے ہیں پاکستانیت کا اور اسلام کے لیے بھی، اور یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک ترقی کرے اور یہ تابانی ہو اس ملک میں، بچے ترقی کریں. بہت شکریہ اخلاق صاحب. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ہارون عباسی کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.